लाहौर के रेलवे स्टेशन का शोर, ट्रेनों की चीखें, चाय वालों की आवाज़ें और इन्हीं आवाज़ों के बीच एक छोटी सी बच्ची ज़मीन पर बैठी थी। हाथ में जूता पॉलिश का डब्बा, आंखों में मासूमियत, पाँव में फटी हुई चप्पलें। धूल मिट्टी से चेहरा स्याह पड़ चुका था, मगर लबों पर फिर भी हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो हर आते जाते से कहती, साहब जूते पॉलिश करवा लें, सिर्फ 30 रुपये लगेंगे। मगर लोग उसे देख कर ऐसे हट जाते, जैसे वो कोई बोझ हो, कोई फजूल चीज़। कुछ झिड़क देते हैं, कुछ बगैर देखे गुजर जाते हैं। मगर वो छोटी सी मासूम बच्ची ज़ाहरा हर ठोकर के बाद भी हंसने की कोशिश करती है, जैसे ज़िंदगी के हर दर्द को हंसी में छुपाना सीख चुकी हो। उसके कपड़े पुराने और मैले, चेहरा गर्द से अटा हुआ, मगर दिल शीशे की तरह साफ। ज़ाहरा रोज़ सुबह सूरज के साथ जागती और प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती, हाथ में पॉलिश का डिब्बा, ब्रश और उम्मीद। शाम तक कभी 50 रुपये बनते, कभी 100, और इन्हीं पैसों से वो स्टेशन के बाहर वाले ठेले से बासी नान या आधा समोसा खरीद कर खाती। कभी कभी वो बची रात को किसी बेंच के नीचे सो जाती, कभी किसी प्लेटफार्म के कोने में सुकड़ कर। उसे माँ बाप का चेहरा तक याद नहीं था, बस इतना कि बचपन में कहीं खो गई थी। और जब कोई पूछता, बेटी तेरा घर कहाँ पर है, तो ज़ाहरा बस इतना कहती, मुझे नहीं मालूम, बस इतना याद है कि मैं बहुत छोटी थी और रोते रोते यहाँ तक आ गई थी। रात के वक्त जब स्टेशन सुनसान हो जाता, ट्रेनों की आखिरी सीटी बजती, तो ज़ाहरा आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से कहती, अम्मी अबू आप कहाँ हो, मैं बहुत अकेली हूँ। मगर जवाब में सिर्फ ट्रेनों की हवा सीटी बजाती। लाहौर शहर के कोने में एक शानदार कोठी थी, जिसके दरवाजे के बाहर बड़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती। उस कोठी का मालिक फहद मलिक एक कामयाब बिजनेसमैन, मगर तनहा, हाथ में हमेशा एक पुरानी तस्वीर लिए रहता, एक नन्ही सी बच्ची की जिसकी मुस्कुराहट उसके दिल को चीर देती थी। बरसों पहले एक बारिश भरी रात में फहद और उसकी बीवी आयशा ने अपनी बेटी को खो दिया था। उसका नाम भी ज़ाहरा था। वो हादसा ऐसा ज़ख्म बन गया जिसने दोनों मियाँ बीवी को जुदा कर दिया। दौलत, शोहरत, सब कुछ होने के बावजूद फहद के अंदर एक खालीपन, एक सन्नाटा बस गया था। हर रात सजदे में वो खुदा से बस एक दुआ मांगता, या अल्लाह अगर वो ज़िंदा है तो किसी तरह मुझे वापस दे दे, एक बार बस उसे देख लूँ। अगली सुबह जब वो किसी मीटिंग के लिए लाहौर स्टेशन आया, तो भीड़ में उसकी नज़र एक बच्ची पर जा ठहरी। उस ज़मीन पर बैठी थी, हाथ में पॉलिश का डिब्बा, कपड़े फटे हुए, चेहरा गर्द से भरा हुआ। मगर जब उसने आंखें उठाकर कहा, साहब जूते पॉलिश करवा लें, सिर्फ 30 रुपये लगेंगे, तो फहद का दिल जैसे रुक गया। इस आवाज़ में एक मानूस सी कपकपाहट थी। वो चंद लम्हे तक उसे देखता रहा, फिर झुक कर पूछा, बेटी तेरा नाम क्या है? बच्ची मुस्कुराई, ज़ारा है साहब, सब यही कहते हैं मुझे, ज़ारा। फहद के होंठ कांपने लगे, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। वो नाम, वही नाम, ज़ारा। दिल बोला, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। लाहौर स्टेशन के शोर में फहद कुछ लम्हों तक गुम सा रह गया। सामने वही बच्ची जिसके चेहरे पर गुर्बत की गर्द थी, मगर आंखों में वही चमक थी जो कभी उसकी अपनी नन्ही ज़ाहरा की आंखों में हुआ करती थी। वो आहिस्ता से झुक कर बोला, बेटी तू ये क्या काम करी है? तेरे वालदैन कहाँ पर है? ज़ाहरा ने हाथों से ब्रश संभालते हुए नरमी से जवाब दिया, पता नहीं साहब, मैं जब से याद कर सकती हूँ यहीं पर हूँ। रेलवे प्लेटफॉर्म मेरा घर है। फहद के सीने में कुछ टूट सा गया। वो लम्हा भर खामोश रहा, फिर जेब से कुछ नोट निकाले और ज़ाहरा की हथेली पर रख दिए। ये ले बेटी, आज आराम कर ले, कुछ अच्छा सा खा ले। ज़ाहरा ने फ़ौरन पैसे वापस कर दिए। नहीं साहब, मैं भीख नहीं लेती। अगर पैसे देने हैं तो जूते पॉलिश करवा लें। मेहनत का पैसा चाहिए, मुफ्त का नहीं। ये सुनकर फहद के दिल में तूफान उठ गया। इतनी सी बच्ची और इतनी बड़ी बात। वो देर तक उसे देखता रहा। दिल में एक सवाल गूंजा, क्या ये वाकई मेरी बेटी हो सकती है? फिर उसने अपने ड्राइवर बिलाल को करीब बुलाया। बिलाल, इस बच्ची पर नज़र रखना, मैं इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। रात के वो अपने बंगले वापस आया तो उसके हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी, वही मासूम चेहरा। बरसों की खामोशी में आज पहली बार उसे लगा जैसे कोई आवाज़ उसे बुला रही है। अगली सुबह वो दोबारा स्टेशन पहुंचा। ज़ाहरा हमेशा की तरह वहां पर मौजूद थी, धूल में अटे जूते पॉलिश करती हुई। फहद के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसने अपना जूता आगे बढ़ाया। ज़ाहरा झुक कर पॉलिश करने लगी। उसके छोटे छोटे हाथ धूल में अटे हुए थे, मगर कितनी महारत से ब्रश चलाती। फहद की आंखें भीगने लगीं। वो बोला, बेटी तेरा नाम ज़ाहरा किसने रखा? ज़ाहरा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, पता नहीं साहब, जब से होश संभाला है सब यही कहते हैं मुझे, ज़ाहरा। किसी ने असल नाम नहीं बताया। फहद के होंठों से एक सिसकी निकली, यही नाम तो उसने खुद रखा था।
وہ لمحہ اسے واپس لے گیا اس رات کی طرف جب بارش میں گاڑی رک گئی تھی، سڑک اندھیری تھی اور ایک لمحے کی بے احتیاطی نے ان کی بیٹی کو ان سے چھین لیا تھا۔ اس دن کے بعد نہ عائشہ ہنس سکی نہ فہد جی سکا تھا۔ زہرا کے لاپتہ ہونے نے ان دونوں کو اجنبی کر دیا تھا۔ فہد کو لگا جیسے خدا نے اس کی ساری خوشیاں چھین لی ہیں، مگر آج برسوں بعد جب اس نے ایک ننھی سی بچی کی آنکھوں میں جھانکا تو دل کہہ رہا تھا، یہی وہ ہے، یہی میری زہرا ہے۔ بیٹی تیرے پاس کوئی نشانی ہے، کچھ پرانا، کوئی چیز جو تیرے ساتھ تب سے ہو جب سے تو یہاں پر ہے؟ زہرا نے کہا، نہیں صاحب، بس یہ لاکٹ ہے، جب سے یاد ہے میرے گلے میں یہی ہے، میں نے کبھی اتاری نہیں۔ فہد کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ وہی لاکٹ جو اس نے اپنی بیٹی زہرا ملک کو پہلی سالگرہ پر خود بنوا کر پہنوائی تھی۔ اس کا دل رک گیا، سانسیں الجھ گئیں، لبوں سے کانپتی آواز نکلی، یہ میری زہرا ہے۔ اس کے آنسو بے ساختہ بہنے لگے۔ اس نے بچی کے کندھے تھام کر کہا، بیٹی تو میری زہرا ہے، میری اپنی بیٹی، دیکھیے یہ لاکٹ میں نے خود بنوائی تھی۔ زہرا گھبرا گئی، پیچھے ہٹ کر بولی، نہیں صاحب، آپ غلطی کریں ہیں، میں کسی کی بیٹی نہیں، میں تو بس ریلوے پلیٹ فارم کی زہرا ہوں۔ فہد کے لبوں پر کپکپاہٹ تھی، نہیں بیٹی، تو مجھے پہچان نہیں رہی، مگر میں تجھے اپنی روح سے پہچانتا ہوں۔ تیرے چہرے کی ہر معصومیت میری آنکھوں میں ہے، تو ہی میری زہرا ہے۔ اس دوران پلیٹ فارم پر لوگ رکنے لگے، تماشا بن گیا۔ کوئی کہہ رہا تھا، ارے یہ تو ملک صاحب ہیں، کروڑوں کے مالک، اور جوتے پالش کرنے والی سے لپٹے ہوئے ہیں۔ کوئی بولا، شاید یہ ان کی گمشدہ بیٹی ہو۔ زہرا کے چہرے پر خوف چھا گیا۔ وہ پیچھے ہٹی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، نہیں صاحب، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ وہ بھاگتی ہوئی بھیڑ میں گم ہو گئی۔ فاض زمین پر گر گیا، لبوں سے بس یہی نام نکل رہا تھا، زہرا، میری بیٹی، میری جان۔ اس رات وہ سو نہیں سکا، ہر لمحہ وہی چہرہ، وہی معصوم آواز۔ صبح ہوتے ہی اس نے دل میں فیصلہ کیا، چاہے ساری دنیا اسے پاگل کہے، مگر وہ اپنی زہرا کو ڈھونڈ کر رہے گا۔ اگلی صبح لاہور کی ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ اسٹیشن پر اس پہ معمول شور تھا، مگر فہد کے دل میں ایک ہی شور گونج رہا تھا، زہرا کی آواز، وہی ننھی مسکراہٹ، وہی، صاحب جوتے پالش کروا لیں، صرف 30 روپے لگیں گے۔ وہ جلدی جلدی اسٹیشن پہنچا، پلیٹ فارم پر نظر دوڑائی تو دل نے ایک پل کو دھڑکنا چھوڑ دیا۔ وہی بچی پھر وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی، کپڑوں پر گرد، پاؤں ننگے، مگر ہاتھوں میں وہی بروش اور محنت کی چمک۔ فہد تیزی سے اس کی طرف بڑھا، زہرا، اس کی لبوں سے آواز نکلی تو بچی نے چونک کر سر اٹھایا۔ چہرے پر حیرت، خوف اور تھکن سب اکٹھے تھے۔ آپ پھر آ گئے، وہ گھبرا کر بولی، کیوں پیچھا کرے ہیں میرا؟ میں نے کہا تھا نا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں۔ فہد کے قدم رکے، مگر آنکھوں میں التجا تھی۔ بیٹی بس ایک بار میری بات سن لے، اگر تو میری بیٹی نہیں نکلی تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کبھی تجھے تنگ نہیں کروں گا، لیکن اگر تو میری بیٹی ہوئی تو تجھے اس جہنم سے نکال لوں گا۔ زہرا خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کچھ ہی لمحے بعد وہ آہستہ سے بولی، اگر میں آپ کے ساتھ گئی اور آپ جھوٹے نکلے تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ فہد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹی، اگر تو میری بیٹی نہ بھی نکلی تو بھی میں تجھے اپنی بیٹی بنا کے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ زہرا کا دل کانپ گیا، اس نے زندگی میں بہت باتیں سنی تھیں، مگر کسی کی آواز میں اتنی سچائی کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، پہلی بار کسی نے مجھ سے اتنی نرمی سے بات کی ہے۔ فہد نے کہا، چل میرے ساتھ، ایک بار چل، سچ پتہ کر لیتے ہیں۔ زہرا چپ چاپ کھڑی ہو گئی، مگر اس کے قدموں میں لرزاہٹ تھی۔ اسٹیشن کی بھیڑ پیچھے رہ گئی، جیسے سب منظر خاموش ہو گیا ہو۔ کار میں بیٹھتے ہی زہرا نے کھڑکی سے باہر دیکھا، گزرنے والے لوگ، ٹھنڈی ہوا اور فہد کی دعا بھری نظریں، سب کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ رستے بھر فہد کی آنکھوں میں فقط ایک ہی التجا تھی، یا اللہ تعالیٰ، اگر یہ میری وہی زہرا ہے تو اسے مجھ سے کبھی جدا نہ کرنا۔ ہاسپٹل پہنچ کر فہد نے انتظامیہ سے فوراً ڈی این اے ٹیسٹ کی درخواست کی۔ زہرا خاموش بیٹھی تھی، چہرے پر خوف اور امید دونوں کی جھلک۔ جب خون کے نمونے لیے جا رہے تھے تو فہد نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ڈرو نہیں بیٹی، اب جو بھی ہوگا ہم ساتھ جھیلیں گے۔ وقت جیسے تھم گیا، ہر منٹ فہد کے لیے ایک صدی بن گیا۔ وہ ہاسپٹل کی مسجد میں جا کر سجدے میں گر پڑا، یا رب، تو جانتا ہے میں گناہ گار ہوں، مگر اس بچی کو مجھ سے مت چھیننا، اگر یہ میری زہرا نہیں بھی ہے تو بھی اسے میرا حصہ بنا دے۔ جب رپورٹ آئی تو ہاتھ کانپنے لگے۔ ڈاکٹر مسکرایا، فائل بند کر کے بولا، مسٹر فہد، مبارک ہو، یہ بچی واقعی آپ کی ہی بیٹی ہے۔ فہد کی آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان بہہ نکلا۔ وہ بے اختیار زہرا کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ زہرا، میری بچی، میری گڑیا، میری جان۔ زہرا چونک گئی، کیا میں واقعی؟
فہد نے اسے باہوں میں بھرتے ہوئے کہا، ہاں بیٹی، تو میری زہرا ہے جسے میں برسوں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ دیکھ یہ چہرہ، یہ آنکھیں، سب میری دعا کا جواب ہے۔ زہرا کے ہونٹوں سے سسکی نکلی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پاپا، آپ سچ میں میرے پاپا ہو؟ وہ لپٹ گئی، جیسے برسوں کے سارے زخم ایک لمحے میں بھر گئے ہوں۔ ہاسپٹل کے کمرے میں ہوا تھم گئی تھی، باہر اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ فہد نے زہرا کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، بیٹی، اللہ تعالیٰ نے میرا یقین واپس کر دیا۔ اسی لمحے فہد نے فون اٹھایا، آنکھوں میں آنسو، لبوں پر کپ کپاہٹ۔ عائشہ، ہماری زہرا مل گئی ہے۔ فون کے اس پار کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر سسکیوں کی آواز آئی، فہد، سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں عائشہ، سچ۔ کچھ ہی دیر بعد عائشہ ہاسپٹل پہنچ گئی۔ جیسے ہی اس کی نظر زہرا پر پڑی، وہ پکارتی ہوئی دوڑی، زہرا میری بچی۔ ماں بیٹی کے گلے ملنے کا منظر دیکھ کر پورا ہاسپٹل نم آنکھ ہو گیا۔ زہرا سسکیاں لیتے ہوئے بولی، امی، مجھے لگا آپ نے چھوڑ دیا تھا۔ عائشہ نے ماتھے پر بوسہ دیا، نہیں گڑیا، ہم تو ہر دن تجھے ڈھونڈتے رہے، مگر نصیب نے دیر لگا دی۔ فہد ایک طرف کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر دل میں شکر تھا، برسوں کی جدائی ختم ہو چکی تھی۔ وہ تینوں ایک ساتھ کھڑے تھے۔ زہرا نے دونوں کا ہاتھ پکڑا، اب ہم کبھی الگ نہیں ہوگے نا؟ دونوں نے بیک وقت کہا، کبھی نہیں بیٹا، کبھی نہیں۔ باہر سورج ڈھل رہا تھا، آسمان پر سنہری روشنی پھیل رہی تھی، جیسے قدرت خود اس ملاقات پر آمین کہہ رہی ہو۔ لاہور کی شام ڈل رہی تھی، ہاسپٹل کے باہر ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک اور روشنیوں کی چمک تھی۔ زہرا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ برسوں کی تنہائی کے بعد آج اس کی زندگی میں کسی نے اسے اپنا کہہ کر گلے لگایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نمی تھی جو خوشی اور دکھ دونوں سے مل کر بنتی ہے۔ فہد پیچھے سے آ کر بولا، بیٹی، اب یہ سب ختم ہو گیا، اب نہ بھوک، نہ تنہائی، نہ خوف، اب تو میرے گھر، اپنے گھر جا رہی ہے۔ زہرا نے پلٹ کر دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ، مگر دل میں ایک عجیب سا احساس۔ پاپا، میں نے ہمیشہ لوگوں کے جوتے پالش کرتے دیکھا، خود بھی یہی کرتی رہی، اب اچانک یہ سب مجھے خواب سا لگ رہا ہے۔ فہد مسکرائے، یہ خواب نہیں، دعا ہے بیٹی، تیری ہر آنسو کی قیمت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ عائشہ آگے بڑھی، زہرا کو سینے سے لگایا، گڑیا، تیرے ہاتھوں کی محنت نے ہمیں فخر دیا ہے، اب تو صرف ہماری بیٹی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے گھر پر۔ گھر پہنچنے کے بعد زہرا کی زندگی بدلنے لگی۔ کبھی جب وہ پلیٹ فارم پر ٹھنڈی زمین پر سوتی تھی، آج نرم بستر پر سوتی، مگر ہر رات دعاؤں میں ان بچوں کو یاد کرتی جو ابھی اسٹیشن کی کسی کونے میں ٹھٹر رہے تھے۔ فہد نے اس کی تعلیم کا انتظام کیا۔ اسکول کے پہلے دن جب زہرا نے وردی پہنی تو اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو فہد نے برسوں پہلے اپنی ننھی بچی میں دیکھی تھی۔ اسکول جاتے وقت اس نے اپنے پرانے جوتے پالش کا ڈبہ سنبھال کر رکھا، یہ میرا ماضی ہے جس نے مجھے جینا سکھایا۔ وقت گزرتا گیا، زہرا نے پڑھائی میں کمال کر دکھایا۔ وہ بڑی ہوئی تو لاہور کے ایک بڑے ادارے میں کام کرنے لگی، مگر دل میں ہمیشہ ایک درد زندہ رہا، وہ درد جو اسے دوسروں کے لیے نرم بنا گیا۔ اس نے اپنی پہلی تنخواہ سے ایک چھوٹا سا سکول بنوایا، جس کا نام رکھا روشنی زہرا سکول، تاکہ کوئی اور بچی اس طرح دھول میں خواب نہ گمائے۔ افتتاح کے دن اس نے سب کے سامنے کہا، میں کبھی اسی پلیٹ فارم پر جوتے پالش کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی اور میرے والدین واپس دیے، مگر بہت سی زہرائیں آج بھی انتظار میں ہیں۔ اگر ہم میں سے ہر کوئی ایک ہاتھ بڑھائے تو کوئی بچی بھوک یا بے بسی سے نہیں لڑے گی۔ حال میں خاموشی چھا گئی، مگر ہر آنکھ نم تھی۔ فہد اور عائشہ فخر سے دیکھ رہے تھے، ان کے دل میں شکر اور سکون تھا۔ زہرا کی زندگی نے یہ سچ ثابت کر دیا کہ دعائیں دیر سے پوری ہوتی ہیں مگر ادھوری نہیں رہتی۔ کبھی کبھی تقدیر ہمیں بچھڑنے کے بعد ملاتی ہے تاکہ ہم شکر اور محبت کی قیمت سمجھ سکیں۔ ایک شام جب زہرا چھت پر بیٹھی غروب آفتاب دیکھ رہی تھی تو آسمان کے کنارے پر بادلوں کے بیچ روشنی کی ایک لکیر چمک اٹھی، تو اس نے مسکرا کر آہستہ سے کہا، امی ابو، اب ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ عائشہ پیچھے سے بولی، نہیں بیٹی، کبھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جن رشتوں کو خون سے جوڑتا ہے وہ وقت نہیں توڑ سکتا۔ ہوا میں اذان مغرب گونجی اور اس کے ساتھ ہی آسمان پر وہ سکون پھیل گیا جو صرف دعاؤں سے اترتا ہے۔ فہد نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے جس لمحے چاہے زندگی کا رنگ بدل دیتا ہے، بس یقین اور دعا کمزور نہیں پڑنی چاہیے۔